गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। अस्सलाम वालेकुम। आज मुनीज़े अगर देखा जाए तो वैसे तो बहार की आमद हम पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आज वाकई एक बहार की सी आमद लग रही है। मौसम काफ़ी लाहौर में, कराची में और मेरे ख्याल में उस तरफ के इलाकों में भी मौसम बेहतर हो गया। वो जो शिद्दत थी सर्दी की उसमें काफ़ी कमी आई है। हरमीत से पूछते हैं इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? हरमीत से पूछते हैं पहले। जी हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सर। बिल्कुल मौसम तो औसम है इस्लामाबाद का। वैसे मौसमों का शहर कहा जाता है इस्लामाबाद को। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कल से थोड़ी सी शिद्दत आ गई है, मतलब तपिश महसूस की जा सकती है। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और जो जिस तरह यकबख्ता हवाएं चलती थी तो वो भी इसमें भी कमी आ रही है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि धूप में आप अब बैठ नहीं सकते हैं, मतलब इस किस्म का माहौल बन चुका है इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद का मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। गर्म कपड़े पहन के नहीं बैठ सकते हो। एग्जैक्टली सर। गर्म कपड़े मतलब उतार के आप आम शर्ट वर्ट में बैठो तो वो जो बाहर का होता है ना, बड़ा मजा आता है आपको। ये बात बहुत जरूरी थी। लेकिन हरमीत आपके इस्लामाबाद का एक तरह से देखा जाए तो मौसम कल बड़े गर्म रहा है। और वो गर्म वकला ने किया कि वकला के चेंबर्स जो हैं वो गिराए गए। और अब तकरीबन 30 से ज़्यादा वकला हैं जिनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए हैं। वकला ने एहतजाज किया। 400 के करीब जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वहाँ पे चले गए। उन्होंने तोड़ फोड़ की, हंगामा किया। अब वकला तंजीमें कुछ और कह रही हैं। वो कह रही हैं चेंबर दोबारा बनाए जाएँ, हुकूमती खर्चे में बनाए जाएँ। और जो हाई कोर्ट है उसने इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो नोटिस लें इसका और ये बताएं कि किस तरह से ऐसे हालात में हम मुकदमात की जो पैरवी है वो कर सकते हैं, किस तरह से मुकदमात चला सकते हैं। ये भी बात हुई कि रऊफ साहब हम देखें तो बड़ी अफसोसनाक सी बात यह है कि इससे कबल लाहौर में जिस तरह फायरिंग की गई वकला की जानिब से, मुख्तलिफ जगहों में जजेस के साथ जिस तरह रवैया है उनका, और लाहौर में कुछ वीडियो भी सामने आ चुकी थी। और कल जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, यकीन नहीं आता कि वकला जो हम कहते हैं कि भाई पढ़ा लिखा तबका है और हमारे उनकी तरफ से भी बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब सच और ये चीज़ें सामने आती तो बर्दाश्त बिल्कुल ही दिखता ही नहीं उन लोगों में। बर्दाश्त ना होने की बराबर है। आपने देखा कि सारे तोड़ फोड़ जिस तरह किए कल, जिस तरह हमारे एक साफ़ी को भी उन्होंने जिस तरह तशद्दुद का निशाना उसको बनाया, तो मैं समझता हूँ हालांकि साफ़ी का काम क्या होता है, साफ़ी तो यही होता है कि जो वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी में जो हो रहा है वही खबर आगे अवाम तक पहुँचाता है, तो उसको भी नहीं बख्शा है लोगों ने। तो बड़े ही अफसोसनाक से चीज़ें हैं जो सामने आती हैं। और हमारे जो अदलिया का हम तकद्दुस जिस तरह पामाल इनकी जानिब से किया जाता है। आम शहरी जब करता है तो कम से कम नोटिस तो थमा जाते हैं, लेकिन इनकी जानिब से जब चीज़ें की जाती हैं तो बड़ी ही मेरे ख्याल में बड़ी अफसोस होता है। आप ठीक कह रहे हो हरमीत, ये वो लोग हैं जो इस यूनिफॉर्म में हमें इंसाफ दिलाने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन जब ये ही इस इंसाफ को जो है खराब करते हैं, इस तरह की सूरत हाल पैदा करते हैं, तो फिर यूं तो मामलात नहीं चलते। और अब चाहिए कि वकला का भी हम मौक़िफ़ जरूर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। दूसरी एसोसिएशन लेकिन इनका मौक़िफ़ तो लिया जाएगा रऊफ साहब, लेकिन ये जिन्होंने ये सब हरकतें की हैं, कल तोड़फोड़ की है, अभी उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इनको तलाश किया जा रहा है कि ये कौन थे जिन्होंने निजाम को खराब किया है। 34 के करीब हैं जिनके बारे में कह रहे हैं, 34 के करीब हैं जिनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए हैं और मुख्तलिफ मुकदमात हैं। अब वो जो एसोसिएशन है वो कह रही है तमाम मुकदमात वापस लिए जाएं, उनको रिहा किया जाए जिनको गिरफ्तार किया गया है, और चेंबर ख़ास तौर पर जो हैं जो बनाए गए थे उनको दोबारा बहाल किया जाए। खैर इसी तरह का वाकया एक 2 दिन पहले बात यह है कि हमारे मुल्क में हर कोई माफिया बन चुका है। चाहे हम साफियों की मैं बात करूं, डॉक्टर्स की बात करूं, मैं वकला की बात करूं, जहां जहां पे आप जाएंगे ना कोई माफिया बना हुआ है भाई। अगर कोई गलत काम करता है तो पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली आप जाएंगे हॉस्पिटल्स, वहां पे अगर कोई हल्की फुल्की ऐसी वारदात आती है तो पूरे डॉक्टर्स जो हैं काम करना छोड़ देते हैं। साफियों का भी यही काम है, दीगर जो हैं जहां जहां पे आप जाएंगे तो आप देखो ना, जो है ये मुल्क के लिए काफी खतरनाक है। इसके लिए कोई कानून बनाने होंगे और सख्त से सख्त चीजें बनानी होगी। वो हरमीत आप देखो ना जी, मुनीज़े आपने भी देखा होगा 2-3 दिन पहले जो पार्लियामेंट के अंदर तोड़फोड़ हुई है, मारा मारी हुई है, एक दूसरे को गाली गलौज की है। 3 मेंबर असेंबली जो हैं उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि उन्होंने कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है।
تو وہ وہاں سے بھی اسی طرح کی تنظیمیں بات سر یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ لا انفورسمنٹ ادارے کہاں ہیں جو امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھے تاکہ جو ملک کے اندر معاملات ہیں وہ تو ٹھیک طریقے سے چلیں, نظم و ضبط برقرار ہو. یہ جو ہے وہ ترقی پذیر قومیں ہوتی ہیں, وہ یہاں سے جانی جاتی ہیں, پہچانی جاتی ہیں. اور اب ترقی پذیر قوموں کی اگر ہم نے بات کر لی ہے تو حرمید آج کا ہمارا موضوع تعلیم بھی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی کرے تو اس کی بنیاد اس کے نوجوانوں سے ہوتی ہے, اور نوجوانوں کو تعلیم اگر بہت اچھی پرووائڈ کی جائے, جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ معیاری ہوں, تو پھر ہماری ترقی جو ہے اس کو انالائز نہیں کیا جا سکتا, ہم بہت آگے جائیں گے. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو, تعلیم کے جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت ہو. چونکہ یہی بچے جب کے ساتھ یہ تعلیم جو ہے تحقیقاتی ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ہوتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جس طرح تربیت کی بات کی تو میں نے تحقیقات کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا صاحب کہ ہمارے ملک میں تحقیقاتی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن اس لحاظ سے وہ معاملات ہم اس معاملات تک نہیں پہنچے جو دیگر دنیا آج کہاں پہنچ گئی ہے. جہاں تک دنیا کی بات ہے حرمید, اس پر عطاء الرحمان جو کہ ماہر تعلیم ہیں اور سائنسدان بھی ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی زبردست کالم لکھا ہے. ہم نے اس کالم کو پڑھا اور سوچا کیوں نہ آج کے پروگرام میں ان سے بات کی جائے اور جانا جائے کہ انہوں نے جو اس میں فیکٹس اور فگرز کوٹ کیے ہیں وہ اس بارے کیا سوچتے ہیں, ہمارے یہاں پاکستان میں تعلیمی معیار کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. عطاء الرحمان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو عطاء صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مارننگ ٹو یو آلسو. الحمدللہ آئی ایم فائن. اچھا سر, یہ فرمائیے, آپ نے جیسا اپنے کالم میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ تعلیم ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے وکلا کی, وہاں پہ جو توڑ پھوڑ کی کارروائی ہوئی, اسمبلی کی بھی ہم نے بات کی, اور ہم نے کہا کہ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ اگر چل رہے ہیں اور اعلیٰ تعلیم ہو تو اس کے ساتھ اگر یہ تمام چیزیں ہوں, اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ تحقیقاتی بھی ہو, تو پھر انوینشنز بھی ہوں گی اور تعلیم بھی بہتر ہوگی. تعلیم انالیسس کی بیسس کے اوپر ہوگی تو اور بھی زیادہ بہتری آئے گی. اس حوالے سے فرمائیے, مطلب اور کیا کیا سجیشن میں ہونا چاہیے؟ دراصل آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے. جی. وہ قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم تر ہو گئی ہے, اور سب سے زیادہ اہمیت جو آج کی دنیا میں ہے وہ انسانی وسائل کی ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی صلاحیتیں ہمارے بچوں میں پوشیدہ کر رکھی ہیں, کس طرح ہم ان کے ذہنوں کی نشو و نما کرتے ہیں, کس طرح ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں, کس طرح ہم کریٹیوٹی اور انوویشن کی طرف بڑھتے ہیں, جدت طرازی کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹا سا ملک سنگاپور, آبادی کراچی سے 1/4, کوئی 55 لاکھ, ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر ایکسپورٹس ہیں, جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس 25 ارب ڈالر پہ اٹکی ہوئی ہیں. کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے سنگاپور کے پاس. صرف لی کوان یو نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا اپنی اصل دولت پہ, یعنی کہ افرادی قوت پہ. پاکستان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے, ڈیموگرافک ایڈوانٹیج جس کو کہتے ہیں, کہ آپ کے پاس کوئی 10 کروڑ ایسے افراد ہیں جو 20 سال سے یا 25 سال سے کم عمر کے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی بن سکتا ہے. تو آپ کو تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت طرازی, انوویشن اور انٹرپرینرشپ کی طرف زور دینا پڑے گا. اور میں جو برابر کالم بھی لکھا ہے اور پرائم منسٹر سے بھی مل کے میں نے بات کی ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو اگر ہمیں ابھارنا ہے اور واقعی ایک نیا پاکستان بنانا ہے, تو آپ کو اپنے اسکولز کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو, مدرسز کو, ٹیکنیکل جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں خالی زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. ہم پچھلے 50-60 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ سب آتے ہیں, زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس کے لیے انویسٹ کرنا پڑے گا. تو 0.5% GDP کا ہر سال انویسٹ کریں ایڈیشنلی, تاکہ ہم 5 سال میں 5% تک پہنچیں, اور پھر اس کے بعد 7.5% تک 10 سال میں اپنے GDP کا ہم انویسٹ کر رہے ہوں. اور اس سے ہم یہ سب جو بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں ہر لیول پر. تو پرائم منسٹر صاحب نے شفقت محمود صاحب کو بھی بلا لیا تھا اس میٹنگ میں جو ایجوکیشن ہے, اس کے لیے اب ایک ہم مل کر ایک راہ راستہ بنا رہے ہیں کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں. ٹھیک ہے عطا صاحب, آپ کا کالم جب میں نے پڑھا تو آپ نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ملکی ترقی کا زاویہ تبدیل ہو گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دور حکومت میں ملکی ترقی کے زاویے بدل جاتے ہیں. کچھ کی کیا پرائیورٹیز ہوتی ہیں, کچھ کی کیا پرائیورٹیز ہوتی ہیں. اس میں کمپرومائز کیا ہو رہا ہے؟ ایجوکیشن سسٹم ہو رہا ہے. جی, آپ کا خیال میرے نظریے میں بالکل غلط ہے.
کیونکہ آپ کو فیکٹس کی آگاہی نہیں ہے. اچھا. فیکٹ کیا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ 0.8 ارب یعنی کہ 1 ارب سے کم تھا. ٹھیک ہے عطا صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن کچھ وقت پہلے ہمارے ساتھ جب میری بات مکمل کرنے دے پہلے میری بات مکمل کرنے دے معذرت کے ساتھ. جو آج جو نالج اکانومی ٹاسک فورس جس کے پرائم منسٹر خود چیئرمین ہیں اور میں اس کا وائس چیئرمین ہوں اور 5 فیڈرل منسٹر ممبرز ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی 600% بڑھوتری ہوئی ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بجٹ کی. 120 ارب روپے کی پروجیکٹ اس وقت منظور کی جا رہی ہیں تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے کے بارے میں. تو ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے. پاکستان قائم ہوئی ہے ہری پور میں، جو کہ آپ سے اسلام آباد سے کوئی 40-50 میل دور ہے، جس میں 8 مغربی یونیورسٹیز انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے، موجودہ دور حکومت میں بہت کام ہو رہا ہے تعلیم کے لیے، بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب پچھلے دور حکومت تھے، پچھلی حکومتیں جو آئی تھی، عطا صاحب آپ کی بات کو انڈورس کر رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دور حکومت میں بہت کام ہوا ہے، میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہی ہوں. اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ بہت کام کر رہی ہے. ہمارے ساتھ جب صوبائی وزیر تعلیم بھی موجود تھے اب سے کچھ دیر پہلے کے پروگرامز میں، تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تعلیم کے شعبوں میں اور ہم اپنے ایجنڈاز کو اچیو کر چکے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے کچھ رکاوٹیں ضرور آئیں. میں نے یہ کہا کہ پہلے جو حکومت تھی ان کے ترقی کے ایجنڈاز کچھ اور تھے، سڑکیں بنا لی، پل بنا لیے، لیکن تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جو اب دی گئی ہے. میں یہ بات کر رہی تھی. بالکل آپ سے کہ ہم 300 ارب روپے خرچ کر رہے تھے اورنج لائن ٹرین پہ، جو 27 کلومیٹر کا ایک سٹرپ ہے لاہور کے پاس. 300 ارب روپے اور ہم نے 1 ارب روپے کا بجٹ سائنس ٹیکنالوجی پہ نہیں رکھا ہوا تھا. تو یہ رونے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ جب تک کہ ہم تعلیم میں انویسٹ نہیں کریں گے اور ایک نالج اکانومی کی طرف، علم پر مبنی معیشت کی طرف نہیں بڑھیں گے، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے سنگاپور کی مثال دی، بہت اچھی مثال ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح ذکر کیا اس میں 11 کروڑ جو ہے ہمارے نوجوان ہیں، آبادی اس پر مشتمل ہے، نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہمیشہ ہمارے ملک میں صرف جاب سیکر ہی پیدا ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم نے کیوں کوشش نہیں کی کہ ہم لوگوں کو جاب دیں، ہمارے نوجوان آگے بڑھیں. تحقیق کے معاملے میں کافی تنزلی کا شکار ہے ہمارا ملک. تو کیسے دیکھتے ہیں خان صاحب کی اس نئے ویژن کو، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ بالکل یہ ہے کہ نالج اکانومی کی بنیاد یہی ہے کہ جاب سیکرز نہ پروڈیوس کریں بلکہ جاب گیورز پروڈیوس کریں. جو یونیورسٹی سے جو لوگ نکلے ہیں ان میں اتنی صلاحیتیں ہوں کہ وہ اپنی کمپنیاں بنائیں، ان کے اندر اتنی کریٹیوٹی ہو، وہ یہ نہ ہو وہ مارے پھریں کہ کوئی ہمیں جاب دے دے. تو پورا یہ زاویہ بدلنا ہے. اور نالج اکانومی ٹاسک مضبوط ہے کہ نئی چوتھا انقلاب آ چکا ہے، اس میں نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، جس میں انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے. ایک ویکنسی رپورٹ ہے کہ تقریباً 100 کھرب ڈالر کا، ارب ڈالر نہیں کھرب، 100 ٹریلین ڈالرز کا امپیکٹ ہوگا اگلے 5 سال میں ان نئی ٹیکنالوجیز اور دوسری چیزوں کا. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اگر ہم انویسٹ کر کے ان ایریاز میں جو نئے ابھرتے ایریاز ہیں، ہم کچھ لیڈرشپ، اگر آپ خالی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیکھ لیں، 16 کھرب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا. اگر اس کا 1% امپیکٹ، اگر 1% مارکیٹ ہم بھی حاصل کر لیتے ہیں تو 160 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کما سکتا ہے. اس وقت 25 ارب ڈالر پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ہمیں پورا تبدیل کرنا ہوگا اپنا آؤٹ لک پاکستان کا. اور میری پوری کوشش ہے، کیونکہ میں 3 ٹاسک فورسز میں انوالو ہوں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو پرائم منسٹر کا ٹاسک فورس ہے اس کا چیئرمین ہوں. نالج اکانومی کا ہے، میں وائس چیئرمین ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ. اور آئی ٹی اور ٹیلی کام کا میں کو چیئرمین ہوں آئی ٹی کے منسٹر کے ساتھ. تو میری پوری کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک علم کی راہ پہ آگے بڑھے تاکہ یہ ابھر کر ایک طاقت بن سکے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پرائم منسٹر کا ریزالو کیا ہے؟ پرائم منسٹر جو ہیں ویسے تو انہوں نے خود بھی اس شعبے میں آگے آ کے نمل جیسی یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے، تو ان کا ریزالو کیا ہے؟ وہ باقی اس پہ پوری امید ہیں اور پوری تندہی کے ساتھ لگے ہوئے اس کے کام کے لیے؟ جی بالکل، ریزالو ہی کی بات نہیں ہے بلکہ فزیکلی آن گراؤنڈ وہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 120 ارب روپے کی جو پروجیکٹس منظور ہو رہی ہیں اس وقت، یہ کیونکہ پرائم منسٹر ریگولر میٹنگز کال کرتے ہیں، پلاننگ، فائنانس، منسٹری آف ایجوکیشن، منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور ان کا پورا زور ہے اس وقت
کہ ہم جو ہے ایک علم کی طرف بڑھیں. پہلے 2-2.5 سال ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں تھی, اب آہستہ آہستہ وہ فسکل سپیس پیدا ہو گئی ہے, آپ کی اکنامک سچویشن بہتر ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا پورا رخ جو ہے, جو کہ آپ جو ہے 60% ایکسپورٹس آپ کی لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں. اگر ایک سینٹنس میں آپ پوچھیں کہ پاکستان کی فیوچر پالیسیز کیا ہونی چاہیے, تو میرا جواب ہوگا دی ایبلٹی ٹو مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹ ہائی ٹیکنالوجی. ہماری یہ قابلیت کہ ہم اعلیٰ ٹیکنالوجی کی چیزوں کو مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کر سکیں, چاہے وہ الیکٹرانکس ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ گڈس ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں, بایوٹیک پروڈکٹس وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ پیسہ ہے, پیسہ لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل پہ نہیں ہے. تو آپ کی ساری سمت ہی غلط رہی ہے, ویژن غلط. بہت شکریہ ڈاکٹر عطا صاحب ہمارے ساتھ موجود. تعلیم سے انہوں نے اپنی رائے شیئر کی کہ ملکی ترقی کا دار و مدار معیشت پر بھی مبنی ہے. اگر ہماری معیشت مستحکم ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ تعلیم میں بھی اگر چیزیں ایڈ آن کی جائیں, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے تو پھر ترقی کی منازل طے کی جا سکتی ہیں. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر, جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کووڈ پر. So don't go anywhere public, stay with us. ویلکم بیک پبلک. اب بات یہ ہے کہ کووڈ سے ہلاکتوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, لیکن اگر صوبوں کی بات کی جائے تو وہاں پر ویکسین پہنچا دی گئی تھی, اور یہ ویکسین پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگنا تھی, جس پر ایک معاملہ روف صاحب یہ سامنے آیا کہ اسد عمر نے کہا کہ سندھ میں یہ ویکسین بجائے کہ ہیلتھ ورکرز کو پہلے لگائی جاتی, جس پر کمٹمنٹ کی گئی تھی, یہ اشرافیہ کو پہلے لگائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے کیئرلیسنس کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ اشرافیہ کو یہ ویکسین لگا دی گئی, جبکہ ہیلتھ ورکرز محروم رہے. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ کووڈ سے سفر کر رہے ہیں, لیکن ان تک ویکسین نہیں پہنچائی جا رہی. ہیلتھ ورکرز جو ہمارے فرنٹ لائن پر اس وقت موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ سرو کر رہے ہیں, لیکن وہ محروم رہ گئے ہیں. میں ہمیں اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کم از کم, اور تحقیق ہمارے ساتھ ان کے ریپرزینٹیٹو بھی ہوں گے سندھ گورنمنٹ کے, ان سے بات کریں گے ہم. لیکن ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے, میں خیال میں اس بارے میں بھی آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی یا ہیلتھ ورکرز کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو کوئی ریلکٹنس ہے, کچھ ہچکچاہٹ ہے ویکسین لگانے میں. اسلام آباد کی بھی بات ایسی آتی ہے, ہرمیت کو بھی پوچھتے ہیں. ہرمیت, آپ کے اسلام آباد میں یہ شکایت وہاں پہ بھی ہے کہ بہت کم ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز نے ابھی تک ویکسین لگائی ہے, وہ انتظار میں ہیں کہ دیکھیں پہلے جن لوگوں کو لگی ہے اس کے اثرات کس طرح کے ہوتے ہیں, جب وہ مؤثر ہوگا تو پھر وہ لگوائیں گے جا کے. تو ویکسین تو آ رہی ہے, اب 5 لاکھ کی کھیپ ایک اور آ گئی, تو مطلب ویکسین موجود ہے اس وقت ہیلتھ ورکرز کے لیے, پھر یہ ہچکچاہٹ کیوں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ روف صاحب بالکل یہ چیزیں صرف کرونا تک محدود نہیں ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پولیو آیا تھا, اس سے پہلے مختلف جو ٹیکے آتے تھے اس کے حوالے سے بھی اس قسم کی افواہیں پائی جاتی تھی, اور آہستہ آہستہ لوگ دوسرے پہ ٹرائی کرتے تھے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسلام آباد میں اس قسم کی کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں, جو فرنٹ لائن پر جو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں یا ہمارے نرسز ہیں, دیگر جو لوگ ہیں, تو وہ یہی انتظار میں ہے کہ آیا اس کا جو ریئیکشن آتا ہے دوسرا ڈاکٹر یا پہلا جو سٹاف جتنے بھی ہیں وہ یوز کرتے ہیں, تو اس کا کیا ریئیکشن آئے گا, تب ہم جا کے اس کو کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جب ویکسین آ رہی تھی تو اس سے پہلے ٹرائل تک تقریباً مکمل ہو چکے تھے, اس طرح کے کوئی ناخوشگوار واقعات جو ہے وہ ہمارے سامنے تو نہیں آئے. لیکن یہی چیز جو ہے, کیونکہ عام آدمی جب ڈاکٹر کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی اس طرح گھبرا رہا ہے, تو عام آدمی تو پھر اس کو ظاہری بات ہے کہ اس کو تو جب وہ ویکسینیشن کی طرف, ان کو تو ویسے بھی ہم سوشل میڈیا پہ کئی سارے غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, تو جب یہ چیزیں وہ دیکھتا ہے تو مزید پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی نہیں, کرونا کی ویکسین نہیں لگانے. لیکن ابھی پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ سندھ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ قاسم سمرو صاحب موجود ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر. آپ سے چاہیں گے کہ آپ ذرا رہنمائی فرما دیں کہ جو معاملہ سندھ میں سامنے آیا, اسد عمر صاحب نے بھی نشاندہی کی, شہباز گل نے بھی کی, تو اس پر کارروائی دیکھنے میں آئی, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر انیلا قریشی کو معطل کر دیا گیا. یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ویکسین کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسپائرنٹ ہیں کہ ہم سب لوگوں کو ویکسین لگنی چاہیے. ایک سب سے بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے پہلے دن سے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ویکسین کو اوور آل سوسائٹی تک پہنچنا, یہ ہمارا بنیادی جو ہے وہ کنسرن رہا ہے.
اور جو اس میں جو یہ آپ ابھی جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پہلے ایک سسٹم ڈرائیو کیا کہ جی آپ کا نمس کے تھرو 1166 پہ تھوڑا سا اپنا لیپ ٹاپ پیچھے کیجیے گا، ابھی تک جو ہے نا وہ لوگ پرابلم ہے کہ وہ کام نہیں کر رہا، تھوڑا سا کیمرہ نہیں کر رہا تھا تو ہمیں جو ہے وہ امیڈیٹلی مینول سسٹم پہ جانا پڑا۔ اب جو سب سے بنیادی بات جو ڈریون ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے تمام ہیلتھ ورکرز جتنے بھی ہیں وہ چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہوں چاہے وہ آپ کے جو ہیں وہ سرکاری اسپتالوں میں کام کرتے ہیں، ہمیں ان کو ویکسینیٹ کرنا ہے۔ اب وہ لوگ کیو میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اب یہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ ہم نے 16,000 سے پلس لوگوں کو ویکسینیٹ کیا ہے، پنجاب اور کے پی اور وہ تو 1,000 1,500 800 500 600 لوگوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہم 15-16 ہزار لوگوں تک ویکسین کر کے جو ہے وہ گئے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے قاسم سمرو صاحب کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے۔ رؤوف صاحب دیکھیں میں نے یہ دیکھا کہ یہ والی جو سائیڈ ہے جو صحت کا شعبہ ہے یہ بھی سیاست سے پاک نہیں ہے۔ جب شہباز گل اور اسد عمر نے ایک بات کی نشاندہی کر دی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایک بات کی نشاندہی کر رہی ہے، تو اس پر پروونشل گورنمنٹ آف سندھ کا سٹانس کیا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں حکومت کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اب اس طرح کے معاملات میں تو اس طرح کا رویہ نہ اختیار کریں نا۔ اچھا مجھے جب حرمیت بات کر رہا تھا نا کہ وہ ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دیکھتے ہیں دوسرے کو لگ جائے، مجھے ایک چھوٹا سا جوک یاد آ رہا تھا، اور وہ جوک یہ تھا کہ ایک امیر گھر کی خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کی شکایت جو آئی اسکول تھے تو وہ اسکول میں گئی اور اس نے جا کے ٹیچر کو یہ کہا کہ میرا بچہ بہت سینسٹیو ہے، آئندہ کبھی اگر یہ کوئی شرارت کرے تو اس کے ساتھ والے بچے کو تھپڑ مار دیں، یہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ ہمارا رویہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حرمیت وہ تمہاری بات سے مجھے یاد آ رہا تھا، ہماری سینسٹیوٹی اس طرح کی ہے، ساتھ والے بچے کو تھپڑ مار دیں، ساتھ والے بچے کو لگا دیں، اگر یہ مر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں لگوا دوں گا، ہے نا ایسی کو بات۔ بالکل رؤوف صاحب درست فرمایا آپ نے، ایسے ہی ہمارے یہاں معاملات اس قسم کے ہیں کہ ہم پہلے دوسروں پہ ٹرائی کرتے ہیں کہ کیا اس کا کیا بنے گا تو بعد میں ہم خود پہ اپلائی کریں گے۔ بلکہ میں ایک اور بات بتاؤں، آپ نے دی، لیکن ایک اور بات بتاؤں حرمیت، وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے، کوئی بتا رہا تھا کہ جی باہر کی دنیا میں تو ہوتا ہے نا بجلی کا کرنٹ چیک کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹر ہوتے ہیں، وہ لائٹ جل جاتی ہے، وہ ٹیسٹر آپ نے ریڈ وائر یا بلو وائر کے اوپر لگائی اور وہ ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں نظام بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے پاکستان میں نظام اس طرح کا ہے کہ چھوٹے کو آواز دی جاتی ہے، چھوٹے نیلی تار پھڑ، اسے کہا استاد جی پکڑ لی، اسے کہا کرنٹ لگا ہے، اسے کہا نہیں لگا، کہتا ہے پھر لال نہ پکڑی۔ ہمارا ٹیسٹر اس طرح کا ہوتا ہے، تو ہم پتہ نہیں کیوں کب بدلیں گے، ہم کب بدلیں گے جا کے، ہمارا طریقہ کار کب بدلے گا۔ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رؤوف صاحب پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کنٹروورشل چیزیں کیوں بنائی جا رہی ہیں وفاق اور سندھ کے درمیان، مطلب جان بوجھ کے کچھ ایسی چیزیں کریٹ کی جاتی کہ کوئی نہ کوئی یہ دونوں آمنے سامنے ہو، اور بیچ میں جو پسل رہی ہے وہ عوام ہی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو تصاویر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں کافی تنقید اس پہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں ہیلتھ ورکرز ہیں یا دیگرز ہیں تو اس سے ہی اگر یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ آ جاتی، ڈاکٹرز کی آ جاتی تو ظاہری بات اس کا ایک پازیٹیو جاتا میسج، لیکن جب اس قسم کی آئے کہ بھئی آپ جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں جو بھئی بڑے فیملیز وی آئی پی ہیں تو ان کو آپ نے پہلی شروعات کر دی، تو پھر ایسے میں جو غریب آدمی ہے وہ کیا سوچیں گے؟ لیکن بہت سی تصاویر سوشل میڈیا پر ایسی بھی ہیں جس میں ہیلتھ ورکرز ویکسینیٹ کروا رہے ہیں، خود کو میری نظر سے بھی گزری ہیں۔ قاسم سمرو صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا، ان کو ایک بار پھر سے آن بورڈ لیتے ہیں۔ قاسم سمرو صاحب ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے، جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی خاصا ریلکٹنٹ دکھائی دے رہے ہیں ویکسینیشن کروانے میں، کیا ایسا بھی معاملہ ہے؟ جی بالکل ہم آپ کو سن پا رہے ہیں۔ جی مجھے آپ کی آواز نہیں آئی۔ اچھا میرا سوال یہ تھا کہ ہیلتھ ورکرز بھی، ذرا یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ ورکرز بھی ریلکٹنٹ ہیں ویکسینیٹ کروانے میں خود کو، تو کیا ایسا بھی معاملہ ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ تو جیسے آپ نے پہلے جو ہے لوگوں کی چوائس پہ ہم وی کی ناٹ فورس اینی بڈی، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت بھی جو ہے وہ 16-17 ہزار کے قریب ہیلتھ ورکرز نے ہی ویکسینیٹ کروایا ہے۔ اور یہ جو ہمارے دوست تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ وی آئی پی، اگر وی آئی پی کی بات ہوتی تو ہماری پارٹی کے کافی سارے لوگ ہیں جو سارے میں خود پارلیمنٹ سیکریٹری آن ہیلتھ ہوں، تو کیا ہم کیوں میں کھڑے ہو جاتے؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔
کوئی ایک آدھا کیس ہوا ہے, لیکن اس پہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے. ہم نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے, ہم نے اس کنسرن آفیسر کو سسپینڈ کیا ہے, اس کے اوپر انکوائری بٹھائی ہے. ڈی جی کی سربراہی میں ایک آڈٹ ٹیم بنائی ہے جو ہر سینٹر کو وزٹ کرے گی. اور پلس جو ان کا نمس سسٹم ہے نا سر, اصل پرابلم وہاں سے ہوتی ہے جب وہ نمس سسٹم جو اس پہ بتایا گیا تھا کہ آپ ڈیٹا بیس پورا بنا, ڈاکٹرز کا, ٹیم کا, سب کا, وہ آپ کا پراپرلی کام نہیں کر رہا تھا. اس کی وجہ سے جو ہمیں مینوئل کرنا پڑا. اب اس مینوئل میں یہ ایک آدھا ایرر ہوا ہے, اب اس ایرر کو ہم یہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ وہ ایرر ہمارے اینڈ سے ہوا ہے, تو ہم نے اس کے اوپر کارروائی بھی کی ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہم میک شیور کریں گے کہ اس قسم کی دوبارہ سے کہیں پر بھی کوئی اس قسم کا ایشو نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح سے آپ ویکسین ایڈ پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, اب 1500 500 لوگ, اس طرح سے تو آپ 5 لاکھ ڈوزز میں بھی آپ سالوں لگائیں گے. تو دیر شوڈ بی سم میکینزم, دیر شوڈ بی سم فاسٹ ٹریک میکینزم, سو دیٹ جب تک آپ پوری قوم کو ویکسینیٹ نہیں کریں گے, پوری قوم سے مراد 70 80 90% جب تک آپ ہارڈ امیونٹی تک نہیں جائیں گے, اس وقت تک یہ وائرس اگر خدا نہ خواستہ کسی نئے فارم میں میوٹیٹ ہو گیا جس کے اگینسٹ یہ ویکسین افیکٹو نہیں رہیں گی, تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہمارے لیے کتنے بڑے مسائل ہوں گے. ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر کیٹر نہیں کر سکتا. دنیا کے بڑی ڈیولپڈ نیشنز اس کو کیٹر نہیں کر سکتے. So there should be some mechanism, there should be some ہماری جو ہے نا وہ کنسرن, ہم نے کل ہمارے سومنو صاحب خود جو ہے وہ چائنیز کاؤنسلیٹ سے ملے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ 2 کروڑ ڈوزز دیں تاکہ ہم سندھ گورنمنٹ اپنے ریسورسز سے 1 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرے, سو دیٹ یہ جتنا جلدی ہو سکے گا اتنا ہی جو ہے وہ ہمارے لیے یہ جتنے مسائل وائرس سے ریلیٹڈ ہیں جتنے وہ سارے جو ہیں وہ حل ہو سکیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, قاسم سومنو صاحب, یہ بتائیے آپ نے خود لگوا لی ہے؟ نہیں سر, میں نے نہیں لگوائی ابھی تک. اچھا, میرا نمبر جب آئے گا تو انشاءاللہ میں لگواؤں گا. اچھا, اور آپ کے محمد زبیر صاحب, ان کو لگ گئی, ان کی فیملی کو؟ دیکھیں وہ ایک میں آپ کو بتایا کہ اب اس کے اوپر ہم نے انکوائری بٹھائی ہے. جب تک ہمارے پاس وہ انکوائری رپورٹ 3 دنوں میں آئے گی واپس, جب ہم 3 دنوں میں وہ رپورٹ آئے گی تو پھر اس کے بیسس پہ ہم بتا سکیں گے کہ وہ کیسے کیو میں کھڑا ہوا, کس نے اس کو سپورٹ کیا, کس طرح سے وہ ویکسینیٹ ہوا ہے. یہ دیٹ ول بی, کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس جو نمس سسٹم ہے اگر وہ کام نہیں کر رہا تو ہم مینولی کر رہے ہیں. مینولی میں ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس میں سے وہ لوگ جو ایچ ڈی یو آئی سی یو میں کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے پاس کیو میں آ کے کھڑے, جو ہمارے کراچی کی بہت بڑی جو بڑی ہاسپٹل ان کے جو اسٹاف ہے وہ بھی آ رہا ہے ہمارے پاس. تو اس طرح سے اگر وہ ایک آدھا ایرر ہوا ہے تو اس کی بھی ہم انکوائری کر رہے ہیں. جب تک رپورٹ آئے گی وی ول پبلش. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا پبلک کے لیے کہ دیکھیں وی آئی پی کی بات جو میں نے کی, یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں پہ تنقید چل رہی ہے. جی حمید, میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آیا جو اب ویکسینیشن ہو چکی ہے سندھ میں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا اس قسم کی کوئی چیزیں تو شکایات تو نہیں آئی ہیں کوئی اس قسم کی؟ نہیں سر, ابھی تک الحمدللہ ایسا کوئی بھی ہمارے پاس کیس نہیں آیا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ آیا ہو. ویکسین سو فار ہمارے پاس کوئی رپورٹ کہیں کسی سینٹر سے بھی نہیں آئی, نہ کراچی کے کسی سینٹر سے آئی ہے, نہ حیدرآباد کے جمشورو کے سینٹر سے آئی ہے, نہ شہید نذیر آباد کے سینٹر سے آئی ہے. تھینک یو سر. بریک لے لو تو میں خیال میں ہم بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور ہم تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں گے کہ ڈاکٹرز باقی شہروں میں, اسلام آباد کی خاص طور پہ بات آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں ریلکٹنٹ ہے, بلوچستان میں بھی ریلکٹنٹ ہے ڈاکٹر کرونا ویکسین لگانے سے. وہ کیوں ریلکٹنٹ ہے, ان کے ذہن میں کیا بات ہے, ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, اس بارے بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد پبلک ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کرونا سے متاثرہ لوگوں کی, ان کو ویکسینیٹ کرنے کی. اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ کرونا کیئر جو سینٹر ہے راول پنڈی میں, اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سائم. بلا تاخیر ان کو آن بورڈ لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو ڈاکٹر سائم, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, السلام علیکم. اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ہیڈ کر رہے ہیں کرونا کیئر سینٹر کو, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ وہاں پر ابھی تک کتنے ہیلتھ کیئر آفیسرز ہیں جو خود کو ویکسینیٹ کروا چکے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں؟ اچھا, ہمارے سینٹر میں ابھی تک مطلب شروع نہیں کیا ہم لوگوں نے. بیسیکلی وی آر ان دا سیکنڈ اسٹیج آف ویکسینیشن ٹرائل. جو فرسٹ میں ہے وہ
टर्शरी के सेटअप्स लाइक होली फैमिली एंड बेनजीर भुट्टो में वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है एंड एज फार एज माय मतलब जो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट ठीक है थोड़ा शायद सा फ्रीज हो रहा है फ्रेम इनका, बोले फिर अब देखेंगे क्या होता है। ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल में वापस आएंगे। बात असल में ये है जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे ब्रेक में भी हरमीत, कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें भी एक रिलक्टेंस पाई जाती है। रिलक्टेंस की वजह शायद ये है कि लोग अभी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये किस मुल्क से आई हुई है। लोग घबरा गए हैं। हाँ, वो चाइना से जिस वक्त आती है ना, हालांकि एस्ट्राजेनेका है दवाई जो सबसे पहले है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या रिलक्टेंस की वजह यानी हिचकिचाहट की वजह ये है कि लोग इसके बारे में सेटिस्फाइड नहीं है कि ये किस मुल्क की वैक्सीन है जो उनको लगाई जा रही है? सर बिल्कुल वही बात है कि आपको पता है जिस तरह के पूरे कोविड वैक्सीन मल्टीपल फॉर्म्स में मल्टीपल मुल्कों में डिफरेंट आ रही है। अब साइनोफार्म जो वैक्सीन जो अभी आई है हमारे पास 5 लाख जो हमने इंपोर्ट की है चाइना से, वो समझ लें कि 79.3 या 80% एफिकेसी रखती है। जबकि जो इससे अच्छी हैं जैसा मॉडर्ना है जो यूएसए में लग रही है, या फाइजर है जो लग रही है यूके में, दे आर 90+ एफिकेशियस। तो वही बात है कि इट इज नॉट द बेस्ट वैक्सीन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसको लेके कुछ लोगों में इख्तलाफात जरूर हैं, स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर्स में भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि इट इज अ वैक्सीन व्हिच इज अवेलेबल, व्हिच विल बी प्रोटेक्टिव, इट विल हेल्प इन कंट्रोल ऑफ कोविड, सो इट इज रिकमेंडेड। अच्छा, आप खुद भी लगवाएंगे, आप इंतजार कर रहे हैं लगवाने का? साहब अगर हम देखें इस वक्त जो सर्वे सामने आई है 37% जो पाकिस्तानी है उनकी राय है कि अगर कोरोना वैक्सीन जो है आम हो जाते हैं तो वो लगाने को तैयार नहीं है। अजीब व गरीब किस्म की चीजें पाई जा रही, कोई कहता है कि फाइबर चिप लगी है, कोई कहता है कि भाई बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। इस चीज को कैसे हम खत्म करेंगे? जाहिर बात है कि इस किस्म की जब चीजें आएंगी तो लोग तो दूर भागेंगे और दूर भागेंगे और अफवाहें ज्यादा गर्म होंगी। सर एज अ नेशन जो है ना, मतलब एज अ नेशन एज अ कंट्री समझ लें कि हम लोगों में ये है मसला, मतलब वी आर अमंग द 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जैसे अभी भी पोलियो एंडेमिक है। तो वैक्सीनेशन के खिलाफ हमारा जो ये रद्दा अमल है वो कोई नया नहीं है, ठीक है। इट हैज बीन पार्ट एंड पार्सल बिफोर एज वेल, एंड इवन इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, वहां पे भी आपको एक बड़ा ग्रुप मिलता है जो कि वैक्सीन को लाइक नहीं करता। तो इसका वही काम होता है कि लाइक एवरीथिंग वी डू, जब पोलियो में हम कहते हैं कि कतरे पिलाएं, तो अवेयरनेस कैंपेन आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, ठीक है। तो वही बात है कि कोविड वैक्सीन इज अ न्यू वैक्सीन, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, कुछ लोग पॉजिटिव देंगे, कुछ लोग नेगेटिव देंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ड्यूटी ऑफ अस डॉक्टर्स एंड द मीडिया एंड द गवर्नमेंट एज वेल कि जी जो भी फैलेसीज आ रही हैं, जो भी मिथ्स आ रहे हैं, उनको बस्ट किया जाए कि जी ये सच है या नहीं है, कितना सच है। ऑफ कोर्स इसके लिए हमें एक कैंपेन चलाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी। मैं हमें एक प्रॉपर कैंपेन चलाने की ज़रूरत है जो अवेयरनेस की हो, शऊर की हो, उसमें उलमा को भी ऑन बोर्ड लें, सियासी समाजी कारकुन जो हैं वो भी आगे आएँ, वो बताएं कि ये कितनी इफेक्टिव और कितनी ज़रूरी है। जैसे कि बात हो रही थी सोमरो साहब से भी थोड़ी देर पहले, और वो ये कह रहे थे कि 70-80% लोग जब तक के वैक्सीन लगवा नहीं लेंगे उस वक्त तक पूरी तरह से कोरोना का खतरा टलेगा नहीं। खैर थोड़ी सी बात सतपारा की हो जाए, हमारे पास एक छोटी सी फुटेज है, पहले फुटेज दिखाते हैं आपको कि आखिरी डांस बेचारे का जो कहा जाता है। हमें अभी वैसे ये मालूम नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं है। से बेचारा ना गए, हमारा कौमी हीरो है। फौज ने भी ये कहा, कल DGISPR ने कहा कि वो हमारा कौमी हीरो है, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उसको बचाने की कोशिश करें, अगर वो जिंदा है अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन पहले देखते हैं एक फुटेज थोड़ी सी उसका आखिरी डांस, या मतलब उसका डांस जो बेस कैंप पे था वो कैसा था, आइए देखते हैं। काम पर पहुंचने की जितनी खुशी अली सतपारा को है वो तो हम सभी देख ही सकते हैं, लेकिन साजिद सतपारा ने ये बात बताई कि जब उनके वालिद ने ये बात अपनी फैमिली से शेयर की, वो ये कि अगर कभी मैं इन बर्फीले पहाड़ों में खो भी जाऊं तो फिक्र मत करना, परेशान ना होना, मैं वहीं पर अपना घर बना लूँगा और वहीं पर रह लूँगा। असल में बात यह है कि जो लोग इस तरह की मुहिमात में होते हैं, हरमीत आप ही देखो ना कि आपने देखा होगा डांस, ये अभी सतपारा का, अली सतपारा का, साजिद सतपारा को जैसे बता रही हैं, उन्होंने बात की कि अगर मैं खो जाऊं, ये खोने का डर आपको हमेशा रहता है जब आप पहाड़ों में इस तरह की मुहिमात कर रहे हों, आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जा रहे हों। और रऊफ साहब अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं पूरी दुनिया में जो इस किस्म के, उनको ये जो एक दीवानापन है, एक पागलपन है, और क्या
یہ دیواناپن اس لیے ہے کہ ملک کے لیے, کہ میں اپنے ملک کا نام, اپنا فلیگ جو ہے اپنے سینے کے ساتھ تھما کے دکھا سکوں کہ بھئی ہم کسی سے پیچھے نہیں. اور یہی وہ جو جذبہ تھا ہمارے اس بھائی میں, اور ہم ہمیشہ دعاگو ان کے لیے رہیں گے. اور آج بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے جو بھتیجے ہیں امتیاز علی ستپارہ اور ان کے جو بیٹے ہیں ساجد علی ستپارہ, وہ روانہ ہو چکے ہیں ان کی تلاش میں, کیونکہ وہاں پہ بڑے ایسے راستے ہیں کہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں ان کو کافی سارے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو جو لوکل لوگ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری قوائیں ہیں کہہ رہے ہو کہ تلاش کرنے میں کچھ مشکلات پیش آتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تلاش کا عمل جاری ہے. ابھی ہم ایک بریک پر چلتے ہیں, جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, پبلک اسٹے ود اس. ویلکم بیک پبلک. بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں, لیکن آج پبلک کے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ کبڈی کے چیمپئن موجود ہیں شفیق چشتی, جو کہ پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے 7 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, یہی کیپٹن برقرار ہیں. اب انہی سے پوچھیں گے, جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے وقت سے یہی کیپٹن ہے. ان کے ساتھ ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رمضان گھمن نے, جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کبڈی فیڈریشن کے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کبڈی فیڈریشن کے بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں. اور سب سے پہلے تو اپنے مہمانوں کا ہم آپ سے تعارف کرواتے ہیں. کیسے ہیں آپ, بتائیے. جی الحمدللہ میم, الحمدللہ, شکر ہے سر. اتنے جیتے آپ نے ٹورنامنٹ, اس وقت بھی میں خیال چیمپئن پاکستان جی الحمدللہ, ہے نا, الحمدللہ. میں دیکھ رہا تھا پیچھے جو ٹورنامنٹ آپ لوگوں نے کروایا تھا, اس میں ہمیشہ مقابل میں آخر میں آ کے انڈیا ہی آتا ہے, اور پاکستان تمام دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انڈیا کے مقابلے پہ ہماری کیسی پرفارمنس ہوگی. ابھی آپ دیکھیں بیچ میں 1-2 بار ایسا ہوا جب انڈیا میں جا کے ٹورنامنٹ ہوا تھا تو انڈیا جیت گیا تھا, تو ان کی خوشی پھر مطلب وہ جو ہے قابل دید تھی, مطلب ان کے اپنے لیے. لیکن ہمارے ہاں جب جیتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے ذرا لوگوں کی بڑی خواہش ہوگی کہ کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, کیا محنت کرنی پڑتی ہے. پاپڑ کون سے بیلنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی ہم کام کرتے, چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی آپ میدان لگائیں, کبڈی کا ہو, کسی گیم کرکٹ کا ہو, کسی گیم کا ہو, زندگی میں کوئی بھی کام, اس میں محنت لگتی ہے. اور وہ ایک پنجابی کہاوت ہے نا کہ وہ وٹیا گول کے میں ہے, انہوں نے ٹھڈے کھا گیا. وہ ایسے ہی محنت کر کر کے انسان کو مقام حاصل ہوتا ہے کوئی بھی. تو بس گراؤنڈ ٹریننگ بھی تھی, اپنی جم ٹریننگ بھی تھی, اس میں ہماری فائٹنگ ٹریننگ بھی تھی. ساری ٹریننگ کو اکٹھا کر کے الحمدللہ. تبھی تو کہتے ہیں کہ جس نے کبڈی کی سائڈ پہ آنا, ہی ہیز ٹو بی اے ماسٹر آف جمناسٹک, کراٹے, رننگ, اور بھی بہت سارے سپورٹس اس کو آتے ہوں, تبھی وہ اس میں بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری گیموں کے مجموعے کو ہم کبڈی کہتے ہیں. اچھا, لیکن شفیق آپ کے بارے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنا ہی ایک ریکارڈ بنایا اور پھر اپنے ہی ریکارڈ کو توڑ کر ایک اور ریکارڈ بنا دیا. کوئی اور نہیں آنے دیا آپ نے؟ نہیں, میں نے آنے نہیں. میں نے ایک مثال ہے کہ ابھی بیٹھے ہیں, سر بیٹھے ہیں, اگر سر سے کوئی اچھا ہوسٹ کرے گا تو سر یہاں پہ ہوں گے, ان کی جگہ پہ کوئی آئے گا. کیوں سر؟ اگر آپ کی وجہ سے ایک شو ہٹ کر رہا ہے, ایک رینکنگ اچھی آ رہی ہے, تو پھر آپ ہی رہیں گے. اگر آپ سے کوئی اچھا ہوسٹ کرنے والا آئے گا تو آپ سائٹ پہ ہوں. نہیں, آپ ہمارے سیٹ پہ آگے ایسے نہیں کریں. میں نے ایک مثال دی ہے سر, ٹھیک ہے. الحمدللہ اگر ہم سے کوئی اچھا پرفارم کرے گا, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی حکومت جما کے رکھیں گے. ہم سے کوئی اچھا پرفارم کرے گا, ہم بالکل اس کو موقع بھی دیں گے پاکستان کی خدمت کرنے کا, جیسے ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کرے, ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی کہ وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرے اور پاکستان کا امیج ایک اچھا کرے. اچھا, آپ کو دکھا دیں ایک فیصلہ آباد میں ایک جو کشمیر ڈے کے اوپر کشمیر سولیڈیرٹی کے حوالے سے ایک کبڈی کا ٹورنامنٹ ہوا, اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات بھی کرتے ہیں, آپ سے بھی بات کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں انٹرنیشنل کبڈی فیڈریشن کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے معاملے کے لیے. آئے چل کے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں. فیصل آباد میں ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے چک نمبر 209 ریبے میں کشمیر کبڈی ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا. امیدوار برائے لارڈ میئر سردار ندیم صادق ڈوگر نے کبڈی ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر سی ای او کارپوریشن نعیم اللہ وڑائچ, رانا نجم الحسن, شہباز رنداوا سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی ہمراہ تھیں. اس ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 8 کلبوں کی ٹیموں نے شرکت کی. ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شیر پنجاب کبڈی کلب کمال پور اور رائل کنگ کبڈی کلب ٹوبا ٹیک
सिंह के दरमियान खेला गया। इस कांटेदार मुकाबले में शेर पंजाब कबड्डी क्लब फातेह रही। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात भी दिए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार नदीम सादिक डोगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कबड्डी के आलमी मुबस्सिर तैयब गिलानी ने पंजाबी में खूबसूरत अंदाज में कमेंट्री करते हुए फाइनल मैच की रौनक को दुबाला कर दिया। इस मैच के इनेकाद से भारतीय हुक्मरानों को ये पैगाम दिया गया कि बहुत जल्द मकबूजा कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी खेलों की सरगर्मियां बहाल होंगी। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ मोहम्मद सजाद अली, पब्लिक न्यूज़। टूर्नामेंट की झलकियां तो आपने देखी हैं, अब आपसे ये जानना चाहेंगे रमजान घुमन साहब कि आप लोग तो खुद एफर्ट करते हैं, मैचेस का इनेकाद करते हैं, मैदान सजाते हैं, टीम्स आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या आपके इस स्पोर्ट को कोई सपोर्ट हासिल है? एक्चुअली जो पाकिस्तान सपोर्ट बोर्ड है वो इन सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, और हमारा जो पंजाब का है, पंजाब सपोर्ट बोर्ड भी उसमें काफ़ी ये चूँकि सपोर्ट्स के लिए ही है, लेकिन हमारी जो फेडरेशन है उसका भी अपना एक तरीकाकार भी है और प्लस ड्यूटी भी है। सबसे पहले तो कबड्डी फेडरेशन ने ही अपनी सारी वो करनी होती है, बाद फिर हमने सपोर्ट लेनी होती है। पंजाब जो अगर पंजाब में हो तो पंजाब सपोर्ट बोर्ड से, अगर उधर हो इस्लामाबाद में हो तो। अब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे तो सब कुछ करती होगी, लेकिन जिस लेवल पे जाके गवर्नमेंट को करना चाहिए वो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। और हमें बहुत उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, चूँकि वो सपोर्ट पर्सन है। अब जो भी इवेंट है, चूँकि कोरोना की वजह से अब तो वैसे ही जंग लग गया है, लेकिन अब बेशुमार इवेंट ऐसे हैं जो हमने करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब वर्ल्ड चैंपियन है, और वर्ल्ड चैंपियन जो है वो बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। अच्छा, अब वर्ल्ड चैंपियन आप हैं, वर्ल्ड चैंपियन, और आप ज़ाहिर चाहेंगे कि ये आपके सर पे ताज जो है सजा रहे, तो तैयारी क्या है इस वक्त? ज़रा ये भी बताना, आम पब्लिक का तो ये भी इंटरेस्ट होगा कि अगर मैं भी कबड्डी के मैदान में आना चाहूँ तो खाऊं क्या? हरमीत की खास तौर पे बात आएगी। हरमीत, खाने पीने का जरूर पूछना है तुमने। जी हरमीत, और पाजी खैर दे रहो। जी हरमीत। अच्छा हरमीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक में कोई फॉल्ट होगा। टाइगर ऑफ पाकिस्तान का टाइटल आपको ये एजाज हासिल है। आप ये बताएं कि कभी चोटें लगी, कभी कोई गोडा गिट्टा वायर तो जी, ये तो एक आम रूटीन में ना, अब देखें आपने आम रूटीन में देखा होगा कि जब किसी को चोट लगती है, पहले ज़माने में गांव में होते थे तो वो प्लेयर्स ही होते थे। वो या कुश्तर होता था या कबड्डी का प्लेयर होता था, तो वो नीम हकीम भी होता था। ऐसे था। अब इनको इतनी चोटें लगी हैं, इतनी बार ये जख्मी हुए हैं कि अपने डॉक्टर खुद ही बने हुए हैं। हम अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 50% खुद का ही पता चल जाता है कि हमें ये चीज़ यहाँ से डैमेज है और ये चीज़ यहाँ से डैमेज है, तो इसको क्या करना है, हमने किस तरह इसको नहीं। लेकिन उसमें मतलब ये ना, खुदा न खास्ता को हड्डी शड्डी टूट जाए तो फिर तो ज़ाहिर है बिल्कुल मेरी बात को इतने अच्छे अंदाज में अदा कर दिया। वो अब ये है कि हम जैसे ये होता है, फिर एक प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट होता है, वो एक फेडरेशन की तरफ से डॉक्टर होता है, फिजियो भी हमारे साथ टीम में होता है, वो फिर सारा हमें मैनेज करता है। जिस तरह से हमें गेम के दौरान हो जाता है तो कुछ ऐसी हमारे पास अद्वियात होती हैं जो हम लगा के अपना पूरा टाइम खेल लेते हैं, मैच के बाद फिर अपने आप को सेट कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, विद इन रूल्स खेलना होता है। जब वो रूल के बगैर खेले ना, जैसे गांव में खेलते हैं, तो बेशुमार चोटें लग जाती हैं। लेकिन अब हम जो फाउल ना करें, इनके पॉइंट ना काटें और ये ना करें ना, तो ये तो फिजिकल गेम है। अभी आपने बात की थी वो, तो मैं थोड़ा सा उसको करना चाहता हूँ, वही जो कि आपकी कोई हेल्प करता है कि नहीं करता। 7 साल वाली बात पे नहीं, वो एक तो कबड्डी फेडरेशन, एक तो कबड्डी फेडरेशन में हमारे राणा साहब जो है ना, वो पाकिस्तान के भी हैं सेक्रेटरी जनरल, एशिया के भी हैं। उन्हीं की ही ये कोशिशों से ये सारा जो है ना इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। और हमारे जो प्रेसिडेंट शाफे साहब हैं, माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं। और उन्होंने पता होगा कि जब इंडिया का मैच हुआ था तो क्या क्या प्रॉब्लम आए थे, इंडिया में इतना वावेला मचा था और बड़ी मुश्किल से हम टीमें लेके आए थे।
پھر آخر میں جا کے بڑی مشکل سے ہم نے ہائی لیول پہ بات کروائی, پھر وہ میچ جو ہے آرگنائز ہوا, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا تو نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اس ایونٹ کروائے, اور پاکستان کا اچھا امیج جو ہے اصل میں وہ تھے. یہ بتائیں, آپ لوگ دونوں بتائیں مطلب اس کے بارے میں, انڈیا نے اس کو بڑا ماڈرنائز کر دیا, یعنی اس کو ٹیمیں خرید دی گئی ہیں, اس کو میٹ کے اوپر لے آیا, لائٹیں جیسے مطلب وہ ہوتی ہیں بالکل ایک پراپر ایک لیگ جیسے لیگ کی شکل دے دی, اور فیشن بڑا بنا دیا, جس کی وجہ سے وہ عام پبلک میں بھی پاپولر ہوا. تو کوئی ایسی کوشش ہے جاری, مطلب ایسی کوئی تیاری ہے ہمارے یہاں پہ کہ عام پبلک بھی اس میں انٹرسٹ لینے لگے, یہی نہ ہو کہ صرف دیہاتوں کا کھیل رہا ہے. اب سر نے جیسے بات کی اور آپ نے کہی ہے کہ ہم گورنمنٹ پہ, ہم ٹھیک ہے گورنمنٹ ایک حد تک کر سکتی ہے, گورنمنٹ نے, سر نے بتایا کہ ہم پرائم منسٹر کا بہت ہمیں تھا کہ وہ آئیں گے اور ہماری ایک چیز گروم ہوگی, لیکن ہم سب کچھ گورنمنٹ پہ بھی نہیں پھینک سکتے نا. یہ اب جو آپ انڈیا کا بتا رہے ہیں, انڈیا کی جو ان کی گورنمنٹ نہیں کرتی ہے سارا کچھ, ان کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں, جو جیسے بزنس مین ہیں یا جیسے جو بھی ایک بڑی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں, وہ آرگنائز کرواتے ہیں, اور ایون یہاں تک کہ وہاں سے لے کے وہ گورنمنٹ کو بھی دیتے ہیں. ہاں جی, ان کا یہ ہے, ہاں جی ایکس پے, ہاں جی. اور اب ہمارے پاکستان میں اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے کہ کسی ہمارے پاکستان میں پیسے کی کمی ہے یا ہمارے پاکستان میں بزنس مینوں کی کمی ہے, ہمارے پاکستان میں کسی کے پاس پیسہ کم ہے, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ورلڈ میں جاتے ہیں کھیلنے کے لیے, بڑے بڑے ریچ لوگ ہم سے ملتے ہیں, بڑے بڑے ریچ لوگ پاکستان میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ یہ ہے, ہمارا وہاں پہ وہ چل رہا ہے, لیکن ان کو چاہیے نا کہ وہ فرنٹ پہ آئیں, تاکہ جب وہ فرنٹ پہ آئیں گے تو ہم اپنی گیم کو ایک دے سکیں گے. اب گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے پلیئرز کو سیکیور کر سکتی ہے ایک نوکری دے کے, گورنمنٹ کی جاب دے کے, اور ہمارے تقریباً یہ سر جب ہمارے سی او ایکس ریٹائر ہوئے اور انہوں نے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 100 سے اباؤ پلیئر, ہاں جی 100 سے اباؤ پلیئر انہوں نے خود بھرتی کیے ہیں, جو آج بھی پرفارم کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور پرفارم کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. ایسے ہی لوگوں کو فرنٹ پہ آنا چاہیے, اور جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ آ کے اس چیز کو فرنٹ سے لیڈ کریں اور ایونٹ کروائیں, فیشن بنا دیں نا, ہاں فیشن بنا دیں, پیشن ہو. مطلب یہ حرمیت بھی اس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی حرمیت. ویسے آپ نے بات کی تو میں نے مسل بھی ایسے بنا دیے کہ بھائی میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اچھا ہے کہ میں بہت دور ہوں, چشتی صاحب بہت دور ہوں, اسلام آباد میں ہوں, اس لیے ایسے مسل آپ کو دکھا رہا ہوں. مجھے کافی کالز آتی ہیں سکھوں کی, وہاں پہ جو پنجاب میں رہتے ہیں نا, وہ کافی سارے فین ہیں آپ کے, تو وہاں پہ کوئی ایسا کوئی خوشگوار واقعہ آپ ہم سے کوئی شیئر کریں جہاں پہ آپ جاتے ہیں پنجاب میں, کافی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ. شفیق اپنی بات پہلے پوری کرنا کہ اگر حرمیت یہاں پہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر حرمیت یہاں پہ ہوتا نا, میں اس کو الٹی مارتا اور اس کو بتاتا کہ کبڈی کیا. جی معاف کر دو مریضے, اس لیے تو میں دور ہوں نا, اس لیے مسل دکھا رہا ہوں. حرمیت بھائی الٹی سمجھدار ہے, کوئی حرمیت سا تو پھر سامنے آئے. اچھا, جیسے بہت سارے خوشگوار واقعے ہیں جو پاکستان میں نہیں, پنجاب, انڈیا میں میرے ساتھ, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, آسٹریلیا, جہاں پہ بھی ہم کھیلنے کے لیے گئے. اور یہ نہ ہو کہ یہ سردار صاحب ہیں, یہ ان کی منہ کی تعریف نہیں ہے. ہماری اگر کبڈی کو پروموشن دینے والے لوگ ہیں نا, تو ان میں 50% یہ لوگ بھی ہیں. اچھا, ساری دنیا میں پھیلایا جی سرکاروں نے کبڈی کو, پوری دنیا میں پھیلایا, جنہوں نے یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں کبڈی میں نا. یہ پنجاب کے جو سکھ ہیں, ہمارے بھائی, ہمارے جو سکھ کمیونٹی ہے, یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے کبڈی کی, ٹھیک ہے. انہوں نے پلیئرز کی اہمیت دلوائی. پاکستان میں تو جتنا ہماری فیڈریشن یا جتنے ہمارے سیکرٹری صاحب یا جتنے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کر سکتے ہیں, انہوں نے اپنی جان سے زیادہ یہ کیا ہے. لیکن ان سے سب چیزوں سے ریلیٹڈ یہ لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں, ہمارے پلیئرز کو کانٹریاں کھلواتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں, 50-60 لاکھ روپے ایک پلیئر لے کے آتا ہے. تو یہ ہاں, یہ وہاں پہ ان کی کمیونٹی کرواتی ہے, جو وہاں پہ بڑے بڑے آرگنائز کرواتے ہیں میچز اور ایونٹ اور لیگ کرواتے ہیں, جن کی وجہ سے آج کبڈی اس حد تک پہنچی اور اس لیول پہ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرے خیال میں تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ رہیے, ایک آپ کو دکھاتے ہیں اسی طرح کھیل سے متعلق ایک سنور جیپ ریلی ہوئی ہے مظفر آباد میں, ذرا اس کو دیکھتے ہیں وہ کیسی ہے, آپ کے ساتھ بات جاری رہے گی. یہ بھی دیکھیں نا کھیل کا ایک حصہ ہے کہ وہاں پہ مظفر آباد میں انہوں نے سنو جیپ ریلی کروائی اور بڑے دلچسپ وہاں پہ لوگوں نے مناظر کیا تھے, انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی, ساتھ ساتھ اگر وہ پلے کر دی جائیں تو ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں.
یہ دیکھیں جیپ ریلی کا انعقاد ہوا اور لوگ وہاں گئے, کس طرح ان میں ایک جوش و ولولہ پایا جاتا ہے روب صاحب جب اکٹھے نکلتے ہیں. ابھی چولستان میں بھی ایک جیپ ریلی ہونے جا رہی ہے اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جانے والے ہیں. ویسے تو روب صاحب دعوت تو آئی تھی لیکن ہم نے پروگرام کرنا ہوتا ہے, ہم تو نہیں جا سکتے. لیکن یہ دیکھیں ہاں ہمارا پاکستان ہے, اتنا خوبصورت پاکستان ہے جہاں کھیلوں کے لیے اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے. جیپ ریلی خواہ وہ مظفر آباد میں ہو یا پھر وہ چولستان میں ہو, لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کریں اور بتائیں کہ وہ کتنے زیادہ وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح کے ایونٹس میں جانا پسند کرتے ہیں. اب شفیق آپ کی طرف میں واپس آتی ہوں, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسا کیا کھاتے ہو کہ میدان میں سب کو اٹھا کے پھینک دیتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روب صاحب ہم خود سے مخلص ہیں. ہم جب خود سے مخلص ہوں گے تو پاکستان کے ساتھ بھی ہم ایک پرفارم کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے کھانے پینے میں ایک لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں میٹ, دیسی گھی, دہی اور روٹی, یہ ہماری مین چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ فروٹ وغیرہ یہ ہمارے ہاں جی یہ ہماری ٹریننگ کے دوران ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ایکسپینسو کھاتے ہم لوگ کہ شاید لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کوسچن کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کیا کھاتے ہیں ایسا جو اس طرح ہوتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اگر ہم 10 لوگ یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں 10 لوگ کھڑے ہیں نا, تو 10 میں سے کوئی 1-2 ہی ایسے ہوں گے جو فزیک کے اچھے ہوں گے, نہیں تو باقی بیچارے سارے نارمل ہی ہوں گے. اور جو فزیک کے ہاں جی جو فزیک کے اچھے ہوں گے ان کو اگر آپ کسی بھی گیم میں ڈالیں گے تو وہ سال 6 مہینے میں وہ آپ کو پرفارم دینا شروع کر دیں. ہاں جی اس طرح پرفارم کرنا شروع کر دیں. اسی طرح وہ باڈی فزیک آپ کی دیکھی جاتی ہے کسی بھی گیم میں, اس لحاظ سے پھر اس گیم کو مینٹین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. میرے خیال میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے یہاں پہ, آپ نے بات کی, ہمیں بتایا. اللہ کرے کہ مطلب یہ کھیل بھی ایک انٹرنیشنل سطح پہ جیسے آپ نے اس کو پہنچا دیا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے, پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی یہ پھیلے. اور میں جیسے وہی کہتا ہوں یہ بھی دعا ہے کہ اس کو ماڈرنائز کیا جائے, میٹ کے اوپر لائیں, روشنیاں ہو, میٹ کے اوپر ہے. جو ہمارا دوسرا ہے نا جو ایک کبڈی ہماری ہے اس پہ گراس پہ ہے, دوسری میٹ پہ ہے, اب یہ بھی میٹ پہ جا رہی ہے. روب صاحب ایک میں چھوٹا سا کوسچن کرنا چاہتا ہوں. اچھا جو لوگ ہم سے کوسچن کرتے تھے باہر والی کنٹریز میں کہ یار آپ کا ملک ایسا ہے, آپ کا ملک ایسا ہے, آپ کا ملک, وہ ہم نے ورلڈ کپ کروا کے الحمدللہ ان کو ایک اچھا امیج دیا پاکستان کا. ہم نے پاکستان میں کینیڈا بھی بلایا, انگلینڈ بھی بلایا, آسٹریلیا بھی بلایا, ہم نے جتنے ملک تھے ہم نے سب بلوائے. اور ان کو وہ ان سے آپ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو وہاں پہ لائیو وہ جو پلیئر یہاں سے ہو کے گئے ہیں ان کو لائیو یہاں پہ لیں گے آپ, اس پہ اپنے واٹس ایپ پہ یا ویڈیو کال پہ آپ لائیو لینا, آپ کو وہ خود بتائیں گے کہ پاکستان میں ہم نے کس طرح کے لوگوں کو. آپ کی بات بالکل درست ہے شفیق, کیونکہ جو پلیئرز آپ نے یہاں سے وہاں سے یہاں بلائے, دوسرے ممالک سے پاکستان بلائے, اب وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے اپنے ممالک میں جا کے الحمدللہ, جس سے کہ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جہاں پر اس طرح کے سپورٹس کی کو سراہا جاتا ہے, اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. ابھی ہم نے کبڈی پر تو بات کر لی, ہم جائیں گے ایک بریک پر جس کے بعد ہم کریں گے کچھ کرکٹ کی بات. So don't go anywhere public, stay with us. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے کبڈی کی بات کر رہے تھے, اب کریں گے کچھ کھیل کی بات, کیونکہ پاکستان نے 18 سال کے عرصے کے بعد ساؤتھ افریقہ کو ٹیسٹ میچ میں ہرا دیا ہے اور 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. یعنی ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ہرا دیا. 18 برس کے بعد ہم نے سیریز جیتی ہے. تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ ہم نے کیا گین کیا اس میں. اگرچہ ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ سینچریاں 2 ہماری ہوئیں, ایک سینچری جو ہے محمد رضوان نے بنائی جس کی بدولت اس ٹیسٹ میچ میں ہمیں کافی برتری حاصل ہوئی. پھر حسن علی کی بولنگ بہت زیادہ ہمارے ساتھ رہی. خیر ہم اپنے تبصرے ذرا کم کرتے ہیں, بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم بھٹی صاحب. جی وعلیکم السلام روب صاحب, بہت شکریہ اور صبح خیر. اور آج اچھا دن گزرے گا ماشاءاللہ,
آپ تو ہمارے استادوں میں سے ہیں, آج صبح صبح آپ کا دیدار نصیب ہوا. بڑی مہربانی سر. یہ فرمائیے کہ اگر پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کیا جائے تو ذرا یہ دیکھیے کہ ہم نے کیا گین کیا, کیا حاصل کیا, اور کیا ہم نے نہیں حاصل کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں, جو چیز ہم نے حاصل کی ہے وہ جیت حاصل کی ہے, اور پاکستان کرکٹ کو فتح کی بہت سخت ضرورت تھی. آپ کو پتا ہے کہ نیوزی لینڈ میں جس طرح ڈیزاسٹر ہوا پاکستان ٹیم کے ساتھ, تو بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ ہوم سیریز جو ہے یہی کانفیڈنس دیتی ہے. تو ہوم سیریز میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب سے 10 سال کے وقفے کے بعد کرکٹ واپس آئی 2019 میں, تو 2019 سے اب 2021 کی فروری میں ہم نے 5 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور 4 ٹیسٹ میچ جیتے ہیں. ایک ٹیسٹ میچ جو ڈرا ہوا ہے وہ بھی پنڈی میں بارش تھی, اس کی وجہ سے ڈرا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہوم گراؤنڈ پر جس طرح کرکٹ ہماری واپس آ رہی ہے, ہمارے یہ پلیئر جو باہر اسٹرگل کر رہے تھے ان میں کانفیڈنس بھی آ رہی ہے, اور ہمارے جو لوگ کروڑوں لوگ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کو فالو کرتے ہیں, تو ان کی کچھ ناراضگی بھی کم ہوئی ہے, زخموں پر مرہم بھی رکھا گیا ہے. لیکن ابھی بھی پاکستان کرکٹ نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے. جو آپ نے کہا کہ کیا چیز کمی ہے, میرے خیال میں اوے ون جو ہے, جب ہم ہوم میں جیتنے لگیں گے کچھ مستقل مزاجی آئے گی, تو جب باہر جائیں گے تو ہمارے میں کانفیڈنس کی اور بہتری آئے گی. تو میرا خیال ملک سے باہر جو جیت ہم نے میچ جیتنا بھول گئے تھے, اب وہ میچ ہمیں جیتنا پڑیں گے. اچھا بھٹی صاحب, اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے جیت لیا, لیکن بڑی یعنی ایک ایسی سچویشن تھی جس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر جو ان کے بوما کھیل رہے تھے جس طرح سے, اور مطلب لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹنگ بڑی سٹرونگ جا رہی ہے, اچانک وہ یہ ہوا کہ حسن علی کی 2 وکٹیں آ گئی. ہم تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں, ہمارے اوپننگ پیئر بالکل فلاپ گیا, ہمارا مڈل آرڈر بہت اچھا نہیں پرفارم کر پایا. اگر اس میچ میں بھی سیکنڈ اننگز میں رضوان کی سینچری نہ ہوتی یا ٹیل اینڈ ہمارا آ کے تھوڑا سا کھڑا نہ ہوتا, تو ہم یقینی طور پہ شکست سے 2-4 ہو جاتے. اس بارے میں فرمائیے. اوپننگ بیٹسمن پہ سب سے پہلے آ جائیے کہ اوپننگ عابد علی بھی اور عمران بٹ بھی دونوں ناکام ہوئے دونوں اننگز میں, تو اس کے بارے میں کچھ کہیے کہ کیا اوپننگ نئے سرے سے ہمیں تلاش کرنی پڑے گی پیئر کی؟ دیکھیں, بہت زیادہ پینک بٹن دبائیں گے تو ہمارے پاس کوئی باہر بہت ایکسٹرا آرڈنری پلیئر نہیں ہے جو ان کو ریپلیس کریں. لیکن یہ بھی الارمنگ سچویشن ہے کہ عابد علی نے 4 اننگز میں 36 رنز بنائے, عمران بٹ نے 33 رنز بنائے, تو اوپننگ کا تو ہمارے پاس کرائسس ہے. میرے خیال میں شان مسعود, امام الحق, یہ ہمارے پاس ایسے پلیئرز موجود ہیں ٹیسٹ فارمیٹ کے لیے جن کو آگے جا کے ہم آزما سکتے ہیں. لیکن کل واقعی میں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہی تھا, تو جس طرح کھانے کے وقفے پر میچ کی سچویشن تھی تو لگ رہا تھا کہ شاید ساؤتھ افریقہ یہاں سے میچ نکال جائے گا. لیکن وہ کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ کرکٹ جو ہے گیم آف گلوریس انسرٹنٹیز, تو ایک وقت میں پاکستان جو میچ میں مشکل پوزیشن پر تھا, پھر 33 رنز پر جب پاکستان کے فاسٹ بولروں نے دوسری نئی گیند پر 7 وکٹیں حاصل کی, یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. لیکن ابھی بھی ہم نے میچ ضرور جیت لیا ہے, لوگوں کے دل بھی جیت لیے, کیونکہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر واہ واہ ہو رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی بٹی صاحب اگر ہم دیکھیں تو راولپنڈی میں جو ٹیسٹ میچ تھا اس میں 2 ریویو ہم نے چھوڑ دیے, کئی سارے کیچز جو تھے وہ بھی ہمارے کھلاڑیوں نے ڈراپ کیے. اور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر عمران خان چونکہ خود کرکٹ کے بہت بڑے کپتان رہے ہیں, اگر پرائم منسٹر بھی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے مہینے میں 15 دن میں کوئی ورچوئل سیشن ہی کر لیں کرکٹ بورڈ کے لوگوں سے, تو ہماری کرکٹ بہت آگے جا سکتی ہے. کیونکہ عمران خان یقینی طور پر کرکٹ میں انٹرسٹ لیتے ہوں گے, لیکن اگر وہ مزید تھوڑی دلچسپی لے لیں تو پاکستان کرکٹ کو, ملک کو تو فائدہ ان کے آنے سے ابھی تک شاید اتنا نہیں ہو سکا, لیکن کرکٹ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اچھا بھٹی صاحب, یہ ہمارے ہرمیت ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہرمیت. جی 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 جی
جی بھٹی صاحب، پوسٹ مارٹم کی بات چل رہی ہے، روف صاحب کہتے ہیں کہ ٹیم کی پوسٹ مارٹم کرنی ہے، تو اگر ہم دیکھیں راولپنڈی میں جو شروعات تھی اس میں ہم نے کئی سارے کیچز ہمارے کھلاڑیوں نے ڈراپ کیے، ساؤتھ افریقہ سے تو بھی معاملات ہوئے، لیکن 2 ریویو بھی ایسے ضائع چلے گئے. اس کے بعد بیٹسمین جو تھے اوپننگ کے حوالے سے وہ بھی ہماری فلاپ رہی. تو کیا سلیکشن کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ آگے کچھ تبدیلیاں ہوں گی مصباح اور وقار کے حوالے سے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح معاملات چلیں گے؟ دیکھیں صاحب، ریویو کے حوالے سے جب سے یہ ڈی آر ایس کا سسٹم آیا ہے پاکستان ٹیم کبھی پرفیکٹ نہیں رہی. آپ دیکھیں ماضی میں جب مکی آرتھر تھے، سرفراز احمد تھے، یا اس سے پہلے وقار یونس جب ہیڈ کوچ تھے، مصباح الحق، اظہر علی کپتان تھے، ریویو کے معاملے میں ہمیں اعتماد نہیں ہے، پرفیکشن نہیں ہے. لیکن اوپنرز کا تو ابھی میں نے کہا کہ اوپنرز کو ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اوپننگ سلاٹ جو ہے وہ کسی نئے لوگوں کو دے دیا جائے. میرے خیال میں ابھی پاکستان کی کرکٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے فاسٹ بولرز ٹھیک ہے عبد الماجد، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، شکریہ. بات وہی ہے کہ ٹاپ آرڈر پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. مڈل آرڈر پرفارم کیا، ٹیل آرڈر نے بھی پرفارم کیا، 2-0 کی برتری ہم نے حاصل تو کر لی، اعزاز بھی اپنے نام کر لیا، لوگوں کے دل بھی جیت لیے، لیکن ہمارے ٹاپ آرڈر پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آگے T20 جو سیریز ہیں اس کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. نئی طرح سے ٹیم بنے گی، اس میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں. ویسے سنا تو یہی ہے کہ اس میں تبدیلی ایز سچ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، وہی پلیئرز ہوں گے جو نہیں، وہ ٹیسٹ والے نہیں ہوں گے، وہ ٹیم اور ہوتی ہے، وہ ہمیشہ T20 کی ٹیم اور ہوتی ہے، اور وہ T20 کی ٹیم دیکھتے ہیں کیا آئے گی. وہی جو ٹیم تھی ہمارے ساتھ جب یحییٰ موجود تھے، اس نے کہا تھا اتنے زیادہ چینجز ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں، بٹ ویل سی کہ اب ہوگا کیا. ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں، جس کے بعد واپس آئیں گے اور کریں گے مزید موضوعات پر بات. So don't go anywhere public, stay with us. ویلکم بیک پبلک. اور جو خواتین، بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان ہمیں گھر میں دیکھ رہے ہیں، دے نیڈ ٹو نو کہ جو پریشانیاں ہیں ان کو ڈائگنوز کیسے کیا جائے، ان کے سلوشنز کی طرف کیسے آیا جائے. جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ورک سٹریس ہے، ایگزام فیور ہے، یا جاب کا پریشر ہے، ان تمام ایشوز کو لے کر ہم لوگ مینٹلی سٹریسڈ رہتے ہیں. ان کا حل تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایکسیسو سلیپ لے لیتے ہیں، لیکن ہم اس کا حل بعض اوقات تلاش نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں. سر میں درد رہتا ہے، یا سو نہیں پاتے ہیں، سلیپ لیس ہو جاتے ہیں. تو ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے، بالخصوص ڈپریشن سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فوزیہ موجود ہیں. ڈاکٹر فوزیہ خان ایک سائیکیٹرسٹ ہیں. آپ کو ہم گڈ مارننگ پبلک میں خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو، آئی ایم فائن. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے پاس بھی بہت زیادہ کیسز آتے ہوں گے، ڈپریشن بڑھ گیا ہے، یا پھر لوگ سوسائڈ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اور کووڈ میں تو پھر اسٹریس لیول کو تو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے لوگوں کا کہاں تک پہنچ گیا. تو آپ کیا کہیں گی اس ڈپریشن سے جو گھروں میں رہ کر لوگوں کو ہو گیا، باہر کیسے نکلیں گے؟ نہیں، یہ ہے نا کہ کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو گھر میں رہ کے بھی کی جا سکتی ہیں. اچھا. جیسے کہ ایکسرسائز ہے، یوگا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور گھر کا اگر لان موجود ہے یا گملے میں پودے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان میں بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ پودے لے لیتے ہیں اور آکسیجن دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ ہماری نیگیٹو انرجیز کو لے لیتے ہیں اور ہمیں پازیٹیو انرجیز دیتے ہیں. تو گھر میں ڈپریشن کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ فزیکل ورک آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. فزیکل ورک آؤٹ میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں 2 پودے لگا لیں اور کچھ تو گملے میں اور سبزے میں بیٹھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈیپ بریدنگ کریں. لمبا گہرا سانس اندر لے جا کے 1 سیکنڈ روک کے پھر باہر نکالیں گے. ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں مائنڈ پہ. یہ خواتین جو گھروں میں ان کے لیے خاص طور پہ ضروری ہے. جی ہاں، بالکل ضروری ہے. آج کل جیسے حالات ہیں، ابھی تو بچوں کا اسکول کھل گیا ہے، لیکن جب بالکل نہیں اکیلی ہوتی ہیں وہ، تو ان کے لیے ٹائم مل جاتا ہے ان کو کہ وہ اپنے سٹریس کو کیسے ریلیز کر سکتی ہیں. پھر شاور لینا. اچھا. شاور لیتے ہوئے یہ سوچنا کہ میرے اندر سے جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ میرے پیروں سے گرد کی صورت میں نکلتی جا رہی ہے. اچھا، یہ خود سوچے بھی، یعنی سوچیں، صرف شاور نہ لیں بلکہ یہ سوچیں بھی کہ میرے اندر سے ساری نیگیٹو انرجی نکلتی جا رہی ہے، اور تھرو دیٹ شاور میرے اندر پازیٹیو انرجی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اگر تو
वैसे 5 वक्त नमाज भी अगर पढ़ ली जाए और बाकायदगी से सब जो हमें देख रहे हैं अगर इसको फॉलो करते हैं तो फिर एक तरह से स्ट्रेस रिलीफ तो इसमें भी है ना? नमाज में भी है। नमाज अगर मेडिटेशन की तरह ली जाए, ठीक है ना, मेडिटेशन का मतलब है कि बिल्कुल फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन को से बेहतर करके अपनी नमाज पे फोकस किया जाए तो वो भी डिप्रेशन से निकालती है। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इस वक्त कोई भी यूट्यूब पे आप खोलें मेडिटेशन तो उसमें आपको बड़े सिंपल स्टेप्स बताए जाएंगे कि कैसे आपने आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करके बैठना है और नेचर में बैठें, यानी जितना पॉसिबल हो नेचर में बैठें, जितना कुदरत के करीब रहेंगे उतना हेल्दी रहेंगे, सुकून मिलेगा। और नहीं तो ये जो नर्सरीज हैं प्लांट्स की उधर चले जाएं, उधर हफ्ते में 2 दिन चले जाएं, पौधों में बैठें, उनमें वहाँ से एनर्जीज लें अपनी। अच्छा, फैशन ट्रेंड्स रोफ सब सेट हो जाते हैं। अभी हमने देखा एक ब्राइडल वीक भी चला जिसमें बहुत से कपड़े और खूबसूरत लड़कियां रैंप पर वॉक करवाई जाती हैं तो जो घरों में खवातीन बैठी हैं ना वो वैसे बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं नए ट्रेंड्स को, और फिर अब अगर उन ट्रेंड्स को मीट नहीं कर पाती तो फिर एक परेशानी उनमें भी आती है कि हाय हम ये नहीं कर सके, हाय हमने फलां शादी पे वो वाला जोड़ा नहीं पहना। तो उस वाले फेज में से इन खवातीन को कैसे बाहर निकाला जाए? नहीं, ये ज़रूरी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा किनात आ जाती है। अच्छा, ठीक है ना, सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसकी वजह से एंग्जाइटी रहना शुरू हो गई है लोगों को, बेचैनी के जो चीज़ किसी दूसरे के पास है वो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना, थोड़ा सा ये सोचना कि नहीं अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो बहुत है, अब हम बहुतों से अच्छे हैं, हम ग्रेटिट्यूड। डॉक्टर साहब जी जी, हमारे साथी हरमीत वो हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब हमने ज़्यादातर ये मसले मसाइल जो हैं ये ज़्यादातर हमारे गाँव में रऊफ साहब पाए जाते हैं। अगर हम वहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे जो गम गुस्सा है या तू तड़ाक की चीज़ें हैं या मायूसी घबराहट इस किस्म की, फिर वो क्या करते हैं वो गांव वाले कि उसको जोड़ लेते हैं जन्नात और भूत प्रेत के साथ। फिर जब वो पीर फकीरों के पास जाते हैं तो उन खवातीन पर भी काफ़ी तशद्दुद किया जाता है उनकी जानिब से कि भाई भूत निकालना है, प्रेत निकालना है। तो आप उनको क्या कहेंगी, क्योंकि वहाँ पे ये मसले बहुत ज़्यादा हैं? हाँ जी, ये है कि देखें हम लोग डायरेक्टली उनको रोक तो नहीं सकते कि पीर फकीर के पास ना जाए, लेकिन ये सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ आप जा रहे हैं ठीक है, लेकिन इलाज करवाना, दवाई खाना या डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो पीर फकीर जाली हैं ये तो मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, उनको पैसे ले लेके उनको और स्ट्रेस में डाल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं और बोझ पड़ जाता है। तो उनके लिए यही मैसेज है कि वहाँ पे जाना कम करें और डॉक्टर के पास जाएं, और जो सही ऑथेंटिक किस्म के जो पीर होते हैं या मजहबी कोई स्कॉलर्स हैं, आलिम जो हैं मजहबी स्कॉलर्स के पास, वो तो भेज देते हैं। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको किसी मजहबी रहनुमा ने भेजा होता है कि हमने तो हम दुआ कर ली, ये दम कर दिया, अब बाकी का ट्रीटमेंट आप करें। तो ये बस अवेयरनेस की बात है कि वहाँ तक भी ये खबर पहुँचे कि ये जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, जिसमें कि रोना आता है, उदासी होती है, किसी काम में दिल नहीं लगता, ख़वातीन को उठना सुबह बड़ा मुश्किल लगता है, बच्चों को भेजना या हस्बैंड को भेजना काम पे बहुत मुश्किल, पहाड़ जैसा दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, खुदकुशी के वाक़यात और इस रुझान में भी इजाफा देखने में आया है। अभी रऊफ साहब भी पहले डिस्कस करके 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं खुदकुशी के एक ही दिन में, एक ही दिन। तो क्या वजह है कि इसकी रेशो बढ़ रही है? क्या चीज़ है जो इन लोगों को परेशान कर रही है? यही स्ट्रेस है, स्ट्रेस परेशान कर रहा है उनको। और ओवरकम कैसे किया जाए? ओवरकम इसी तरीके से ना कि जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना नेचर में निकलेंगे, और एक्सरसाइज तो इतनी ज़रूरी है कि जिम करना, जिम में जाना, एक्सरसाइजेस करना, तो क्या होता है हमारे जो बॉडी के जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन्स। अच्छा, तो एक्सरसाइज करने से, नेचर में जाने से, योगा करने से, मेडिटेशन करने से, उससे वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो उसको बढ़ने से उसकी खुद ब खुद तबीयत ठीक हो जाती है, आप डिप्रेशन से निकल आते हैं। अच्छा, ये आपने थोड़ी देर पहले जो बताया कि यानी पता चलना कि मुझे डिप्रेशन है या नहीं है, जी, इसका आपने तरीक़ाकार बताया कि सुबह उठने को दिल नहीं चाहेगा, जी, ठीक है ना, कोई काम करने को जी नहीं चाहेगा, बच्चों को स्कूल भेजने को दिल नहीं चाहेगा, और भी कोई है, यही है सिम्टम्स वगैरह? हाँ जी, यही है। अगर ये हो तो आपको पता चलना चाहिए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो काम पहले अच्छा लग रहा होता है, करने को जी चाहता है, डिप्रेशन में वो काम आप दिल उठ जाता है,
वो काम करने को दिल नहीं करता। वैसे तो हमारी आवाम का सुबह उठने का वैसे भी दिल नहीं करता, लेकिन और उदासी तबीयत में बहुत ज्यादा होती है, रोना आता है बात बे बात, कोई बात ना भी हो तो रोना बहुत आता है। अच्छा, तो ना उम्मीदी, ठीक है, और पास्ट के बारे में सोचना कि ये ना करती या ये ना करता तो ऐसे ना होता, ये कर लिया तो उसका गुनाह हो गया। हर वक्त पास्ट में जो पास्ट की जो सोचें हैं वो नेगेटिव थिंकिंग के साथ डिप्रेशन कॉज करती हैं। अच्छा, तो जब ये हो जाए, फर्ज के ऐसा होने लगे, तो फिर आप को फौरी तौर पे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्या दवाइयों के अलावा भी कोई तरीका है? लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं कि हाय अगर मैं डॉक्टर के पास गया या गई तो मुझे दवाइयों पर डाल देंगे, तो इसके अलावा भी कोई तरीका? नहीं, इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया है कि वो मेडिटेशन है, और पहला काम तो ये करें, एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी बात ये कि ये मेडिसिन जो होती है ये थोड़े अरसे के लिए होती है, और इसके सेफ मेडिसिन अब आ गई हैं, उनके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, वो मेडिसिन लें तकरीबन 2-3 महीने, जब तक कि उनकी वो भी डॉक्टर से मशवरे से, डॉक्टर के मशवरे से, खुद से नहीं लेना। लोग क्या करते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स ले लेते हैं, ठीक है, जो उनको नींद में ले आएंगे, सुला देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा तो मसाइल से फरार है ना, फेस नहीं करना। फेस तब करेंगे आप जब डॉक्टर्स के जाएं और प्रॉपर मेडिसिन लें, ठीक है, प्रॉपर मेडिसिन लें, उसके साथ आप एक्सरसाइजेस करें, साथ में साइकोलॉजिस्ट से अगर आपको मिलता है तो उससे साइकोथेरेपी करवाएं। अपनी सोच को बदलें, जो मनफी सोच है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ओवरकम करें, और फिर पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, और डिप्रेशन भी और एंजाइटी भी खत्म हो जाता है। अगर बार बार जी चाह रहा हो खुदकुशी करने को, खुद के अंदर दिमाग में आदमी का, तो उसके लिए फिर वो क्या करे? उसके लिए तो फिर मेडिसिन है, क्योंकि सुसाइड जो है, हाँ सुसाइड ये इस पे आप मतलब ये बहुत रिस्की मैटर है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता इस तरीके से पेशेंट्स को कि वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज सोशल मीडिया के आने के बाद हम देखते हैं कि नौजवान देर तक जागते रहते हैं। मैं बताती हूँ, हरमीत आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, मैं आपका सवाल पहुंचा देती क्योंकि IFB उतर चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हरमीत ये जानना चाह रहा है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, नौजवान रात पर जागते रहते हैं और नींद पूरी नहीं कर पाते। वैसे तो रऊफ साहब भी कल सारी रात नहीं सोया, वो बता रहे हैं तो उसके क्या असरात हो सकते हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ये सोशल मीडिया के आफ्टर इफेक्ट से निकला कैसे जा सकता है? ये ना सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, ठीक है, आपकी लर्निंग होती है, आप रिलैक्स होते हैं, लेकिन बिला ज़रूरत अगर हर वक्त आप फेसबुक पे और टीवी पे और नेट पे लगे रहेंगे तो ये चीज़ें भी आपको लोगों से दूर करती हैं, क्योंकि ये अकेले का काम है ना, तन्हाई है इसमें, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है पॉजिटिव रहने के लिए कि आप लोगों में घुले मिलें, आप घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें, फ्रेंड्स से मिलें, बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, वहाँ से एनर्जीज मिलती हैं। आप यहाँ आई हमारे साथ सेट पर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक्सरसाइज चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, बी क्लोज टू नेचर, क्योंकि कुदरत के पास रहेंगे तो आपको एक अच्छी फील आएगी, ग्रीन एनवायरनमेंट में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और इसके अलावा भी हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद थे। हरमीत आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, दोबारा हाजिर होंगे कल और करेंगे दिलचस्प बातें। डोंट गो एनीवेयर फॉर टुमारो पब्लिक, स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।